अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मेरे पास आपके लिए कौमी मंजरनामे से बहुत अहम ख़बरें हैं, और ख़बरें ये हैं कि सदारती इंतख़ाबात जो होने जा रहे हैं उनमें आसिफ अली ज़रदारी को एक बड़ा झटका लगा है, और वो झटका है पूरे 23 वोटों का। जो सदारती वोट हैं उनकी बात हो रही है, और उसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुतहर्रिक हो गए हैं। वो कैसे मुतहर्रिक हुए हैं ये भी आपको बताएंगे। और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की एक इंतहाई सख्त तरीन झड़प हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर से। ये क्या मामला है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब इमरान खान ने जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था उस पर वफाकी हुकूमत ने उनको ठेंगा दिखा दिया है, साफ जवाब दे दिया है। ये क्या मामला है इस पर भी बात करेंगे। कुछ दीगर खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ से। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो कि मुस्तकिल तौर पर बरतानिया में ही मुकीम हैं, और जो लोग कहते हैं ना कि जी वो बाहर सेटल हो गए थे, तो ये पहले बार सेटल नहीं हुए थे जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने शरीफ ख़ानदान को देश निकाला दिया था और तमाम के तमाम लोगों को पाकिस्तान बदर कर दिया था। पाकिस्तान में उनके तमाम कारोबार बंद कर दिए गए थे। तो उसके बाद फिर ये लोग जो है वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए थे, वहीं पर फिर सेटल हो गए। अब बंदे ने वेलियाँ तो नहीं खानी होती, बैठ के कुछ ना कुछ काम तो करना ही होता है। तो जो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ हैं वहीं बरतानिया में ही अपना काम कारोबार करते हैं। लेकिन इनका नाम चूँकि पनामा पेपर्स के बाद आ गया था, नैब के उस ढाए चढ़ गए थे, और जो JIT वगैरह बनी थी उसने इनको ख़िलाफ़ जो है वो जो एवन फील्ड रेफरेंस है उनमें इनको मुलजिम नामज़द किया गया था। अब सिचुएशन ये है कि जो एवन फील्ड रेफरेंस है उसके जो दो मरकज़ी मुलजमान यानी कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ उसमें बरी हो चुके हैं, और जो कैप्टन सफदर हैं वो भी उसमें बरी हो चुके हैं। लेकिन चूँकि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं थे, तो इनके जो है वो इनको मफरूर करार दिया गया था, इनके दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए थे, जिस पर फिर अब ये फैसला हुआ शरीफ ख़ानदान के बीच में कि जी इनको पाकिस्तान वापस आना और अपने ख़िलाफ़ ये जो दामी वारंट गिरफ़्तारी हैं ये इनको जो है वो मुअत्तल करवाना है या इनको ख़त्म करवाना है। जिस पर उन्होंने अदालत से रजू किया, और एहतसाब अदालत से इस्लामाबाद से कल इन्होंने रजू किया था, और आज जो है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने उनके दायमी वारंट गिरफ़्तारी जो है उनको मुअत्तल कर दिए हैं, और ये मुअत्तली हुई है 14 मार्च तक के लिए। और इन्हें हिदायत की गई है कि ये 14 मार्च से पहले पाकिस्तान में आकर अपने आप को अदालत के रूबरू सरेंडर कर सकते हैं। और ये हुक्म जारी किया गया है कि बैरून मुल्क वापसी पर अगर ये 14 मार्च से पहले आते हैं तो इनको गिरफ़्तार ना किया जाए। अब ये एक फ़ॉर्मेलिटी होनी है कि इन्होंने अदालत में पेश होना है और 1-2 तारीख़ों पर इनका केस ख़त्म हो जाना, क्योंकि बुनियादी केस जो है वो ख़त्म हो चुका है। जो बुनियादी मुलज़मान हैं वो बरी हो चुके हुए हैं, जिसकी रोशनी में ये अंदाज़ा कायम किया जा सकता है कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, ये भी इस केस से फ़ारिग हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी आप को इस सारे मामले से निकालने के लिए बाकायदा तौर पर अदालत से रुजू कर लिया है। जो दूसरी खबर हमारे पास वो 9 मई के हवाले से है। 9 मई के मुलज़मान के ख़िलाफ़ मुल्क भर में चूँकि कार्रवाइयाँ भी मुल्क भर में हुई थी तो मुकदमे भी मुल्क भर में हुए थे, और एक शहर में कई मुकदमे, क्योंकि एक शहर में कई टारगेट्स पर हमला किया गया था। तो ये जनाब थाना सरवर रोड लाहौर का एक मुकदमा है, उसके अंदर जो 33 मुलज़मान जो कि गिरफ़्तार थे इस वक्त ज़ेर हिरासत थे, उनकी जो बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानतें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। ये इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर की अदालत के जज हैं नवीद इकबाल, उन्होंने ये ज़मानतें मंजूर की हैं, और ये 1-1 लाख रुपए फ़ी ज़ामिन के मुचलकों पर ज़मानतें मंजूर की गई हैं। अब जूँ मुलज़मान अपने ज़मानती मुचल के जमा कराते जाएंगे तो उसके साथ ही उनकी रिहाई अमल में आती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी इतने बल्क में इनकी ज़मानतें हो रही हैं तो ये क्या हो रहा है। एक तरफ हमारा ISPR जो प्रेस रिलीज़ जारी करता है कि जी फ़ौज कहती है कि 9 मई के हम ज़िम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे, और जो उसके सहूलतकार हैं, मनसूबा साज हैं, हमलावर हैं, सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है इनकी ज़मानतें हो रही हैं। अच्छा, जो ज़मानत ये जो हुई है ना, ये मैं आपको बताऊं कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि ये कोई बड़ा तूफ़ान आ गया ज़मानतें हो गई। उसकी वजह ये है कि अब तकरीबन 10 माह से ऊपर हो गए हैं, 9 मई वाला मामला हो गया है। और जब भी कोई केस, जब हम कोर्ट से रिपोर्टिंग किया करते थे
تو اتنی بات کافی ہوتی تھی کسی شخص کی ضمانت کے لیے کہ جی اتنے مہینے سے کیس چل رہا ہے، اتنے مہینے سے ملزم حراست میں ہے، لیکن ابھی تک باقاعدہ ٹرائل بھی شروع نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک بہت بڑی گراؤنڈ مل جاتی ہے کسی بھی ملزم کو کسی بھی مقدمے میں ضمانت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جہاں پہ یہ تاثر بھی لینا غلط ہے کہ اگر کسی شخص کی ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدمے سے فارغ ہو گیا۔ مقدمے سے فارغ نہیں ہوتا، مقدمے چلتے رہتے ہیں، اور ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ملزمان ضمانت پر رہا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ضمانت ہونے کے باوجود جب ٹرائل ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کو سزا ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وکلاء صاحبان کے پاس تو روز ہی اس قسم کے کیسز آتے ہیں، لیکن اگر ہم آپ کو قومی منظرنامے سے ایسی چیزیں بتائیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب بے نظیر بھٹو قتل کیس کا فیصلہ ہوا تھا تو سی پی او راولپنڈی جو تھے اور جو اس وقت کے ایس پی راول ٹاؤن تھے اور بعد میں اس وقت وہ ڈی آئی جی ہیں، جبکہ جو سی پی او راولپنڈی سعود عزیز اس وقت ڈی آئی جی تھے، پھر وہ ایڈیشنل آئی جی ہو کے ریٹائر بھی ہو گئے، تو وہ دونوں حضرات جو تھے وہ اس کیس میں ضمانت پر تھے۔ لیکن جب فیصلہ سنایا گیا تو دونوں پولیس افسران کو سزائیں سنا دی گئی اور ان کو وہیں پر گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ تو ضمانت ہونے کا مطلب کیس ختم ہونا نہیں ہوتا۔ کیس تبھی ختم ہوتا ہے کہ جب آپ کا نام مقدمے سے خارج کر دیا جائے یا آپ ٹرائل ہونے کے بعد عدالت سے بری ہو جائیں، تب کیس ختم ہوتا ہے۔ ضمانت کے بعد کیس چلتا رہتا ہے، لیکن بہرحال اس سے ایک امیج ضرور جا رہا ہے کہ جی شاید 9 مئی کے جو معاملات ہیں وہاں پر قانونی گرفت بہت کمزور ہے، اور جہاں پہ میں نے یہ بات آپ سے کہی کہ ان کی ضمانت ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس میں غیر معمولی بات یہ ہے کہ یہ ٹرائل ابھی تک کیوں نہیں شروع ہو سکا۔ وہ اس لیے نہیں شروع ہو سکا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عدالتوں کے اندر جو ہے وہ عمران خان کے سہولت کار موجود ہیں، اور وہ ان کے جو فالورز ہیں، ان کا جو کلٹ ہے، جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے لیے یہ وہ سہولت کاری کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ کیسز لٹکتے ہیں اور چلنے نہیں پاتے، جس کی وجہ سے پھر یہ گراؤنڈ بن جاتی ہے کہ جتنا ٹائم ہو گیا تو دیکھیں جی مقدمے میں تو جان ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مقدمے بڑے جاندار ہیں۔ اب عمران خان کے مقدمے 2-3 دفعہ ریمانڈ کی ہائی کورٹس نے جو مبینہ سہولت کاری تھی، لیکن اس کے بعد جب ٹرائل ہوا تو پھر ان کو سزائیں ہو گئی۔ تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ وہ بھی خبر ایک پاکستان کے لیے ایک لینڈ مارک خبر آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک مستقبل میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس کی مثالیں دی جایا کریں گی۔ وہ ہے سپریم کورٹ کے جو جج تھے جسٹس مظہر حسین نقوی، ان کی برطرفی کی سفارش کر دی ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے۔ ایسا جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے ایک ایسا فیصلہ آنا ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ جسٹس مظہر نقوی جنہیں عرف عام میں بلکہ مشہور زمانوں ایک آڈیو ان کی لیک ہوئی تھی جس میں ٹرک پہنچانے کا ذکر کیا گیا تھا، ان کی تو نہیں تھی، ان سے متعلقہ تھی، اور تو وہ پھر خاصا وہ ایک وائرل ہوا اور ٹرک والی سرکار کے نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی اپنی ایک آڈیو کال جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی جس میں وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سے بات کر رہے تھے اور مقدموں کے حوالے سے بات کرتے۔ پھر جو سی پی او لاہور کی ٹرانسفر کا کیس ہے اس کے اندر انہوں نے ہی نوٹس لے کر سپریم کورٹ کے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کو لکھا، بندیال صاحب کو، اور پھر وہ جو پنجاب میں الیکشن کرانے کو حکم دیا گیا تھا پچھلے سال جو مئی میں، اس کے بھی یہ مرکزی تھے۔ تو بہت سارے معاملات ان کے ذمے تھے، لیکن اس دوران جو ہیں وہ میاں داؤد ایک ایڈوکیٹ ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں، کسی زمانے میں سنا ہے کہ وہ صحافی بھی رہے ہیں، تو انہوں نے یہ ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک کمپلینٹ فائل کی تھی، اور صرف کمپلینٹ نہیں فائل کی تھی، انہوں نے ثبوت لگائے تھے کہ ان کی اتنی پراپرٹیز ہیں، فلاں چیزیں انہوں نے لی ہیں، فلاں اور چیزیں انہوں نے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کے حاصل کی ہیں، بلیک میل کر کے حاصل کی ہیں، ان کے صاحبزادوں نے یہ کیا ہے۔ اور جب سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس چلا تو پہلے تو انہوں نے اس ریفرنس سے جان چھڑانے کی کوشش کی، کبھی سپریم کورٹ کونسل پر عدم اعتماد کیا، کبھی سپریم کورٹ میں پٹیشن کر دی جوڈیشل کونسل کی کارروائی رکوانے کے لیے، لیکن بالآخر یہ کیس چلا۔ اس سے پہلے جب دیکھا انہوں نے کہ کچھ بات نہیں بن رہی تو پھر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، استعفیٰ دے دیا تھا۔ استعفیٰ دینے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہے وہ کارروائی رک جاتی ہے، لیکن جہاں پہ جسٹس قاضی فائز صاحب جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ قرار دیا کہ اگر وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے مستعفی ہو جاتے تو اور بات تھی، جب ایک بار کارروائی شروع ہو گئی تو اس کے بعد پھر استعفیٰ دینا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ان کو بلایا گیا، ان کو مواقع دیے گئے، لیکن جو جسٹس مظہر نقوی نہ صرف یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے میں ناکام رہے، بلکہ جو باقی جو فریقین تھے، جو گواہ بلائے گئے، جو ان کی جائیدادوں کے ریکارڈز لائے گئے،
ان میں وہ مبینہ طور پہ جو ہے وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا ہے تحریری طور پہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے، اور انہوں نے اب جسٹس مزار نقوی کی برطرفی کے لیے صدر پاکستان کو ایک اپنا جو نہیں ہے وہ اپنا جو ویو ہے وہ بھجوا دیا ہے۔ اب وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ اب صدر پاکستان نے صرف دستخط ہی کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ جو ہیں وہ ریٹائرڈ کے بجائے جو ہے برطرف تصور کیے جائیں گے۔ اب وہ مستعفی تو ہو چکے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ان کی پینشن مراد ساری زندگی کے لیے ملازمین، بلز، پیٹرولز، گاڑیاں، وہ سارا کچھ ملتا رہتا ہے۔ تو جب وہ ڈسمس ہو جائیں گے تو پھر وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، پینشنیں بھی جائیں گی اور جو مراد ہیں وہ بھی جائیں گی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بعد کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امید سی بن گئی ہے کہ شاید پاکستان میں جو عدلیہ کے اندر ایک جو ہے تطہیری عمل جو ہے وہ شروع ہوگا، اور اب جو 100 سے زیادہ کمپلینٹس اور پڑی ہوئی ہیں جوڈیشل کونسل کے اندر، ان کے بھی کان ہو جائیں گے کہ بھائی جان یہاں پہ استعفیٰ دے کے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ یہ تو بڑا آسان بات ہے نا، آپ دڑا دڑا مال بنائیں، اربوں روپے کا مال ہیں، چند کروڑ کی پینشن جاتی ہے تو جائے، یا بلکہ وہ بھی لے کر کے آپ گھر چلے جائیں، اور چونکہ آپ مستعفی ہو گئے ہیں لہٰذا آپ پینشن بھی لیتے رہیں، مراد بھی لیتے رہیں، اور جو سارا مس کنڈکٹ تھا وہ سارا کچھ گول ہو جائے۔ تو اب وہ گول ہونے والا نہیں ہے، کم از کم جب تک جسٹس قاضی فائز ہیں تب تک تو ہم یہی توقع کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اس سے اگلی خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، جس کے بارے میں ہم نے آج صبح کے ولاگ میں آپ سے بات کی تھی کہ جناب نہیں باز آندے، اور جڑا کدھر نہیں وہ پشاور ہائی کورٹ، وہ کہتے ہیں وہ کہ محاورہ نا کہ جڑا کدھر نہیں وہ شیخا نہ بگے۔ تو جہاں پہ جب کہیں سے بھی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، کوئی مطلب کے فیصلے نہ مل رہے ہوں، تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف دوڑی دوڑی جاتی ہے پشاور ہائی کورٹ، اور وہاں سے پھر سبحان اللہ مطلب ڈونگے بھر بھر کے، ڈونگے کیا دیگے بھر بھر کے، بلکہ ٹینکر بھر بھر کے انصاف ان پر لوٹایا جاتا ہے۔ تو وہی ہوا تھا کہ جناب انہوں نے پہلے حکم امتناعی جاری کر دیا کہ جی جو مخصوص نشستیں ہیں قومی اسمبلی کے اندر ان پہ حکم امتناعی جاری کر دیا۔ اب ایک صوبے کی ہائی کورٹ، قومی اسمبلی، پھر اسمبلی کی جو کارروائی ہے اس کے اسپیکر کے خلاف حکم امتناعی جاری ہونا، جبکہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسٹے بھی دے دیا، اور پھر آج انہوں نے بڑے 5 رکنی لارجر بینچ کے پاس بھیجایا تھا، جس بینچ نے اس حکم امتناعی میں اب کر دیے 13 مارچ تک توسیع، یعنی کہ جب صدارتی انتخاب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کی کارروائی شروع ہوگی کہ جناب یہ اسپیکر حلف نہیں لے سکتے جو مخصوص نشستیں الاٹ ہوئی ہیں ابھی، جو سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد، تو ان ممبران کو حلف اٹھانے سے روکا ہے، اور پھر آج ان کو غیر حاضر فریقین کو نوٹس جاری ہوئے ہیں، اور اٹارنی جنرل پاکستان کو آئندہ سماعت پر عدالت کے اندر پیش ہونے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی قرار دیا ہے کہ جی حکم امتناعی کا صدارتی الیکشن پر اثر نہیں پڑے گا۔ سبحان اللہ، مطلب آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ الیکشن ضرور ہو جائے گا صدارتی، بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا اثر نہیں پڑے گا، تو پھر اس کو تھوڑا سا وسیع معنوں میں لینا چاہیے کہ صرف اثر یہ تو نہیں کہ الیکشن تو ہو جائے گا، اثر تو پھر یہ پڑے گا اگر 23 ووٹ جو ہیں قومی اسمبلی کے وہ اس الیکٹورل کالج میں شامل نہیں ہوں گے اپنے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے باوجود کہ آپ نے روکا ہوا ہے، تو پھر اثر تو پڑے گا سر، معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ لیکن جناب اب یہ آصف علی زرداری کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ انتخاب لڑ رہے ہیں صدر پاکستان کے لیے، اور جب وہ صدر پاکستان کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں تو پھر ایک امکان تو بڑا واضح ہے کہ یہ جو زیادہ تر سیٹیں ہیں یہ تو ان کے اور ان کے اتحادیوں کو ملی ہیں، پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو، اور ایم کیو ایم کو، اور استحکام پاکستان پارٹی کو، جے یو آئی ایف کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گی، لیکن باقی جماعتیں تو دے رہی ہیں۔ تو یہ 23 ووٹوں کا جھٹکا جو ہے یہ آپ یہ سمجھیں کہ آصف زرداری صاحب کو لگا ہے صدارتی الیکشن کے لیے، اور یہ 23 ووٹ جو ہیں یہ الیکٹورل کالج کے 23 ووٹ بنتے ہیں، مطلب اسمبلیوں کی ریشو کچھ اور ہوتی ہے، صوبائی اسمبلیوں کی، قومی اسمبلی اور سینٹ کا ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور بلوچستان اسمبلی کا باقیوں کے زیادہ ہوتے ہیں، تو باقی مطلب یعنی کہ زیادہ ارکان کا ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جناب جب یہ ساری صورتحال سامنے آئی تو پھر کیا ہوا، اپنے جناب وزیر اعظم پاکستان چاچو میاں محمد شہباز شریف حرکت میں آ گئے، فوری طور پہ انہوں نے جناب اپنے اتحادیوں کو دیا ایک عشائیہ، اور کھانوں پہ سب کو بلا لیا، اور کہا جناب کہ میں نے آج آپ سب کو اس لیے ووٹ بلایا ہے میں نے کہ میں آصف زرداری صاحب صدر مملکت کے امیدوار ہیں، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میں آپ صدر کا ووٹ جناب آصف علی زرداری کو دیں، اور میں باقاعدہ طور پہ ان کے ووٹ مانگ رہا ہوں آپ سے۔ اب یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، ایک تو یہ جو جھٹکا لگا
پشاور ہائی کورٹ سے اس کی کچھ ریکوری کے لیے کہ امپیکٹ جو نہیں وہ ایسا جاتا کہ جی شاید کچھ زرداری صاحب کی صدارت خطرے میں ہے. وہ خطرے میں ہے یا نہیں یہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ان کو پڑے گا. وہ جیت لگتا تو یہ کہ زرداری صاحب پھر بھی جائیں گے. لیکن جو وزیر اعظم کا اس صورتحال کے اندر متحرک ہونا اور پھر انہوں نے ایم کیو ایم والے سے بھی ووٹ مانگا, اپنے تمام اتحادیوں سے ریکویسٹ کی کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دے, اور پھر انہوں نے وجہ بھی بڑی دلچسپ بتائی. ان کا جناب میں صدر مملکت کے عہدے کے لیے آصف زرداری صاحب کے لیے اس لیے ووٹ مانگ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے وزیر اعظم جب میں بنا تھا تو میرے لیے ووٹ مانگے تھے, تو وہ پھر جناب صاحب تو برابر کرنا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے معاملہ کیا. ابھی آتے ہیں ہم اپنی اس خبر کی طرف جو کہ ہم نے آپ سے عرض کی کہ جی وہ جو چیئرمین سینٹ کی جھڑپ ہوئی ہے, ہوا کیا ہے جناب. چیئرمین سینٹ جو صادق سنجرانی صاحب وہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے. اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں نا پھر, تاکہ آپ کو اس جھگڑے کا بیک گراؤنڈ پتہ چلے گا. اب وہ منتخب تو ہو گئے صوبائی اسمبلی کے رکن, لیکن ایک بندہ ایک وقت میں ایک ہی ایوان کا رکن رہ سکتا ہے. اگر انہوں نے سینٹ کی ممبرشپ رکھنی تھی اور چھوڑنی تھی صوبائی اسمبلی کی سیٹ, تو وہ اپنا نوٹیفیکیشن رکوا دیتے کہ جی میرا نوٹیفیکیشن نہ کریں, میں سینٹ میں کنٹینیو کروں گا. اچھا وہ ایسا انہوں نے کیا, ان کا بطور ایم پی اے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. اب وہ ایم پی اے کا الیکشن کیوں لڑے تھے؟ ایم پی اے کا الیکشن وہ اس لیے لڑے تھے کہ وہ اس کوشش میں تھے, ہر بندے کا حق ہے جی وہ کوشش کرے کہ جی وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن جائیں. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان والا دعویٰ ان کا لگا نہیں. وہ جو پیپلز پارٹی کے بن گئے سرفراز بگٹی صاحب. تو اب سنجرانی صاحب بڑے مطلب پریشان پھر رہے ہیں کہ جی وہ امیدوں پہ پانی پھر گیا. چیئرمین سینٹ کا جو ان کے عہدے کی مدت ختم ہونے والی تھی, وزارت اعلیٰ بھی نہ ملی, اوپر سے ایم پی اے کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. تو اب ایک آلریڈی بحث یہ قانونی چل رہی تھی کہ جناب یہ کس طرح سے چیئرمین سینٹ کے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ ان کا نوٹیفیکیشن ایم پی اے کے طور پہ ہو چکا ہے. جب وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تو یہاں سے تو فارغ ہو گئے. بے شک وہ اب چند ہی دن کے مہمان تھے, لیکن پھر بھی ان کو اصولاً اخلاقاً یہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن ایسا کوئی اخلاق کا مظاہرہ سنجرانی صاحب نے نہیں فرمایا اور وہ چیئرمین سینٹ کے عہدے پہ مستقل براجمان ہیں. اچھا پھر اب صادق سنجرانی صاحب کی بطور ممبر جو سینٹ ہے نا, بندہ ممبر ہوتا ہے سینٹ کا, تو پھر وہ آگے چیئرمین یا وائس چیئرمین جو ڈپٹی چیئرمین بنتا ہے. تو اب وہ جو چیئرمین ہی تو ان کی مطلب خطرے میں تھی, اوپر سے ان کی جو اس کی سینٹ کی ممبرشپ کی مدت تھا وہ ختم ہو گئی. ابھی دوبارہ سینٹ کا الیکشن ہوگا, وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس وقت چیئرمین سینٹ کے جو بطور چیئرمین بھی اور بطور ممبر سینٹ بھی ان کے عہدے کی مدت ہوگی ختم. آج تھا جناب وہاں پہ پارلیمنٹ کے وہ جو ان کے ہوتی ہیں کمیٹیاں, وہاں پہ ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس تھا جس کی صدارت جناب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کر رہے تھے. اور وہاں پر انہوں نے یہ تجویز پیش کی, اور وہ تجویز انہوں نے اپنے حق میں پیش کی. انہوں نے یہ فرمایا کہ جب تک نیا چیئرمین سینٹ جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے تب تک یہ کمیٹی اپروول کرتے کہ میں ہی چیئرمین سینٹ کے عہدے پہ کنٹینیو کروں گا. جس پر جناب وہ جو سلیم مانڈی والا تھے پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر ہیں, انہوں نے جناب ان کو کھلی سنا دیں, بلکہ کھری سنا دیں, اور ان کا جی آپ تو ویسے ہی ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں, آپ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو رہا ہے, آپ زبردستی غیر قانونی طور پر چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر چمٹے ہوئے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے انتخابات میں 11 مارچ کو سینٹ کی مدت پوری ہوگی, تو آپ 11 مارچ کو ہوگا, تو پھر آپ کس حیثیت میں جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر اور غیر آئینی طور پر چیئرمین سینٹ پہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح تو ہم آپ کو نہیں بنائے رکھیں گے. اس پر جناب دونوں میں ہوگی گرما گرمی. یہ یاد رہے کہ جب یہ چیئرمین سینٹ بنے تھے اس وقت ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اتحاد کے ساتھ جب بنے تھے, اور یہ چیئرمین سینٹ بنے تھے اور سلیم مانڈوی صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنے تھے. اب وہ جو ایک اکٹھے لڑ کے الیکشن بنے تھے, اب سنجرانی صاحب اور مانڈوی والا صاحب جو نہیں ہے وہ آپس میں جسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں, ٹکراؤ ہو گیا, تلخ کلامی ہو گئی, ایک دوسرے کو کھری سنا دی. اور یہ پتہ چلا کہ اس اجلاس کے اندر بہت زیادہ گرما گرمی ہوئی ہے, اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو آئین اور قانون میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں صادق سنجرانی صاحب, اور یہ رولز کہتے ہیں کہ یہ اب چیئرمین نہیں رہ سکتے اور یہ چیئرمین کے عہدے پر رہنا چاہتے ہیں. تو اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی رولز آف بزنس کو تبدیل کر دیا جائے اور ان کو کنٹینیو کیا جائے. تو انہیں پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ بھائی جان رولز آف بزنس تو نہیں تبدیل ہوں گے, آپ کو یہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا, کیونکہ چیئر کر رہے تھے سنجرانی صاحب نے دیکھا کہ ان کا داؤ نہیں لگا تو انہوں نے اجلاس سے ملتوی کر دیا. لیکن
ان فریقین کے درمیان میں نے تو آپ کو بڑے آرام سے بات بتا دی نا، وہاں پہ چنگی پلید تلخ کلامی ہوئی جس کی گونج جو ہے وہ ایوان ہائے اقتدار میں سنی گئی ہے، بلکہ گردش کر رہی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ تھا۔ اب آتے ہیں ہم جناب اس سے اپنی اگلی خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ گزشتہ روز ایک 180 ڈگری کا ٹرن لیتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ جو کور کمانڈر کانفرنس میں 9 مئی کے حوالے سے جو بیانیہ ہے وہ اس کی مکمل طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، اور جتنے 9 مئی کے ملزمان اور مجرمان ہیں ان کو سزا دی جائے۔ اس کے پیچھے مطلب تھا مینو چھڑ دو باقی سارے نو تون دو، مطلب صرف مجھے چھوڑ دیں باقی سب کو رگڑ دیں، یہ مطلب اس کے بیہائنڈ دی سین جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی وہ CCTV فوٹیجز منگائی جائیں اور میں دیکھا جائے اور ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ تو جناب آج حکومت پاکستان، ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ اب حکومت جو کچھ کرے گی، اب وہ جو پنڈی ونڈی جو ہے وہ سارا پیچھے بیٹھے گا۔ انہوں نے اب کہا جی یہ جو بھی ڈانگ پھیرے گی یہ سیاسی حکومت نے پھیرنی ہے۔ تو جناب پھر سرکار نے کہہ دیا جناب عمران خان کے اس مطالبے پہ جو جوڈیشل کمیشن تھا کہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جوڈیشل کمیشن کس بات کا بننا ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے کی تو ضرورت نہیں ہے، تحقیقات صرف ضروری نہیں ہیں بلکہ تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، اور اس معاملے میں کوئی ابہام تو ہے ہی نہیں، فوٹیجز سامنے ہیں، شواہد بھی سامنے ہیں، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ویڈیو سامنے ہیں، عمران خان کے اپنے بیانات سامنے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگوں کے بیانات سامنے ہیں، گواہان کے بیانات سامنے ہیں کہ اس دن کیسے اس ملک کے اندر بغاوت اور خانہ جنگی کی کوششیں کی گئیں۔ تو سارے ثبوت تو موجود ہیں، تو اب کون سی چیز کو تلاش کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے؟ تو سرکار نے رپلائی یہ دیا ہے عمران خان صاحب کے مطالبے کا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، کسی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز سامنے آ چکی ہے، ویڈیو فوٹیجز، CCTV فوٹیجز، لوگوں کے بیانات، آپ کے اپنے بیانات، ویڈیو بیانات، آڈیو ٹیپس، ہر چیز موجود ہے، تمام ثبوت اور شواہد موجود ہیں۔ اب صرف ٹرائل ہوگا اور آپ کو سزا ہوگی، کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں۔ چھٹی کرو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔